अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ये जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है इसमें आप लोग अपने घरों पर रह रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सेहत और आफ़ियत में रखे। आज हमने जिस चैप्टर को डिस्कस करना है वो बेसिकली सिविलाइजेशन से मुतालिक है, तहजीब से मुतालिक है। सिविलाइजेशन किस चीज़ का नाम है, तहजीब किसे कहते हैं, हमारी जो सकाफ़त है, कल्चर है, तमद्दुन है, रहन सहन का तरीका है, इन सब चीज़ों का जो मजमुआ है वो सिविलाइजेशन कहलाता है, तहजीब कहलाता है। तहजीब की एक डेफिनेशन ये भी की जाती है कि किसी इलाके के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लैंग्वेज है या उनकी जो ज़ुबान है वो ज़ुबान कौन सी बोलते हैं वो भी तहजीब में शामिल है। इसी तरह जो हमारा लिबास है वो भी हमारी तहजीब की अक्कासी करता है। हमारा खाना पीना, हमारी जो कुज़ीन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब चीज़ें हमारी जो है वो तहजीब को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी तरह हमारा जो तर्ज़ तामीर है कि हमारे घर किस तरह से बने हुए हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये भी तर्ज़ तामीर जो है सिविलाइजेशन के अंदर आता है। इसी तरह हमारे जो रसूमात हैं, त्यौहार हैं या इबादत के जो तरीके हैं या हमारा जो रिलीजन है, ये सब चीज़ें वो हैं कि जो तहजीब के तहजीब में शामिल हैं। किसी भी मुल्क की तहजीब का जब मुताला किया जाता है तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ की शादी ब्याह की रसूमात, वहाँ के त्यौहार, इसी तरह वहाँ मज़हब कौन सा था, वहाँ किस मज़हब को फॉलो किया जाता था, उनका तर्ज़ तामीर क्या था, इन सब चीज़ों का मुशाहिदा और मुताला किया जाता है सिविलाइजेशन के अंदर। तो इस्लाम की एक अपनी सिविलाइजेशन, एक अपनी तहजीब है, उसके अपने पैमाने हैं, उसका एक अपना क्राइटेरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यहूद व नसारा की तहजीब से बचने का हुक्म दिया। और यानी कि इसकी मिसाल है कि 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो यहूदी भी रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम भी अगर 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहो, क्योंकि 10 मुहर्रम की अहमियत इस्लाम में भी है, यानी कि वो जो वाक़या करबला है उससे हट के भी 10 मुहर्रम की एक अहमियत है। तो 10 मुहर्रम का अगर रोज़ा रखना हो तो फिर उसके साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला लो या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला लो, ताकि यहूदियों से मुशाबिहत ना हो। अच्छा, इसी तरह यहूदियों का जो मुक़द्दस दिन है वो हफ्ते का दिन है, सनेचर भी उसे कहते हैं या सैटरडे कहते हैं। तो ये जो हफ्ते का दिन है ये यहूदियों का मुक़द्दस दिन है। इसी तरह जो इतवार है, संडे है, वो ईसाइयों का मुक़द्दस दिन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे को जो है वो मुसलमानों का मुक़द्दस दिन करार दिया और इस दिन में जो है वो जुम्मतुल मुबारक के लिए सब मुसलमान जमा होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और सब मिलके जो है वो एक इमाम के पीछे उसका खुतबा भी सुनते हैं और फिर जुम्मे की नमाज मिलजुल कर अदा करते हैं। इसी तरह ईसाइयों के भी त्यौहार हैं, क्रिसमस वो मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, दीगर त्यौहार मनाते हैं, जबकि मुसलमान जो हैं वो अपनी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह ये जो आजकल जदीद दौर के अंदर मॉडर्न जो सो कॉल्ड मॉडर्न दौर है, इस सो कॉल्ड मॉडर्न दौर के अंदर भी जो मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जिस तरह ये वैलेंटाइन डे है या हैलोवीन नाइट है, तो इस किस्म के जो त्यौहार हैं ये भी बेसिकली उसका मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है, उसका इस्लामिक सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं, इस्लामी तहजीब से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, सवाल सबसे अहम यहाँ ये पैदा होता है कि हम अपनी तहजीब के ऊपर इसरार क्यों करते हैं। भाई ठीक है, कोई भी तहजीब है तो किसी भी तहजीब को फॉलो कर लें, या फिर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती जा रही है तेजी से, ग्लोबल सिविलाइजेशन उसको नाम दिया गया। अब ग्लोबल सिविलाइजेशन क्या है कि पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी ज़मीन के ऊपर, पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर एक ही तरह का इंसान होगा, एक ही तरह से ज़िंदगी गुजारेगा, एक ही तरह का रहन सहन होगा, एक ही तरह का खाना पीना होगा, एक ही तरह का ओढ़ना पहनना होगा, बिल्कुल वो एक ही तरह की ज़िंदगी गुजारेगा। तो उसको एक ग्लोबल सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है और दुनिया कह रही है कि जी अब हम अगले कुछ सालों के अंदर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पूरी दुनिया में एक ही सिविलाइजेशन होगी। जबकि इस्लाम ने अपनी एक लहदा सिविलाइजेशन के ऊपर, अपनी एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन के ऊपर जोर दिया, एम्फेसिस किया। इसी तरह ये जो ईसवी कैलेंडर है उसके मुकाबले में हमारा हिजरी कैलेंडर है। ईसवी कैलेंडर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहा है और जो हिजरी कैलेंडर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ जो हिजरत थी उससे शुरू हो रहा है। तो हमारा कैलेंडर भी अपना है, हमारा मुक़द्दस दिन भी अपना है, हमारे त्यौहार भी अपने हैं, हमारे लिबास की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा लिबास जो है वो सातिर लिबास होना चाहिए कि यानी कि उसमें जो मर्द का है उसकी नाफ से लेकर घुटने तक
کور ہونا چاہیے, عورت کا جو ہے وہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, اس کے اعضاء نمایاں نہیں ہونے چاہیے, اسی طرح نامحرم سے پردہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ ایک اپنی علیحدہ شناخت رکھتی ہے, اس علیحدہ شناخت کے اوپر زور دیتی ہے, اس پہ ایمفیسس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی شناخت کے مطابق تم نے اور اسی اپنی سویلائزیشن کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جبکہ یہ جو دوسری سویلائزیشن ہے جس کو آج کل کے دور میں ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے, یا پھر یہ جو ہے جدید تہذیب کہا جاتا ہے, گلوبل سویلائزیشن کہا جاتا ہے, اور دنیا کہتی ہے کہ اب ساروں کو آنا ہی گلوبل سویلائزیشن کی طرف پڑے گا, تو ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں گے, اسلام کے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب اسلام یہ ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں, یہ ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ جب ہم کسی بھی تہذیب کو فالو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس تہذیب کے عقائد کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس تہذیب کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ تہذیب کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں, اس تہذیب کی جو خامیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں. جبکہ اسلام جو ہے وہ ان خامیوں, ان خرابیوں کو برداشت نہیں کرتا. مثلا مغربی تہذیب یا گلوبل سویلائزیشن کی سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ اس میں عورت اور مرد کا جو ایک ریلیشن ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے گلوریفائی کر دیا ہے, اور اسی کو اہمیت دے دی ہے اتنی زیادہ کہ ان کے مطابق پوری زندگی کا جو مقصد و محور ہے وہ عورت اور مرد کے ریلیشن شپ کے اندر, ان کی ہالووین نائٹ ہو, ان کی ویلنٹائن ڈے ہو, یا ان کے دیگر جو اس قسم کے تہوار بہت سارے منائے جاتے ہیں سال بھر میں, ان کا مرکز و محور جو ہے وہ عورت اور مرد کا جائز ناجائز ریلیشن بنایا ہوا ہے. جو کہ اسلام ہمیں اس سے اوپر اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ان چھوٹے چھوٹے سفلی جذبات کے اندر زندگی نہ گزارو, بلکہ اس سے بڑھ کر ایک امت کے کنسیپٹ میں آؤ اور پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو, اور پوری امت کو یہ کام کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح جو گلوبل سویلائزیشن ہے اس میں شراب حلال ہے, جبکہ اسلام کہتا ہے شراب حلال نہیں ہے, شراب بالکل بھی نہیں پینی, شراب آپ کے لیے ناجائز ہے, حرام ہے. اسی طرح جو یہ سور کا گوشت ہے, خنزیر, یہ اسلام میں مکمل طور پر اس کی سختی سے ممانعت ہے, اور صرف اس کی نہیں, اس کے علاوہ بہت سے, ظاہر ہے کہ اسلام نے پوری کیٹیگری ڈیفائن کی ہے کہ کون سے جاندار حلال ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے اور کون سے حرام ہیں جن کو نہیں کھایا جا سکتا. تو اسلام نے اپنی پوری حلال اور حرام کی ترتیب بیان کی ہے. تو اگر آپ گلوبل سویلائزیشن کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ پھر ان کا وہ ہیم برگر بھی کھانا شروع کر دیں گے, پورک برگر کھانا شروع کر دیں گے, آپ جو ہے وہ شراب پینا شروع کر دیں گے, آپ جو ہے وہ حلال اور حرام ریلیشن کے درمیان فرق نہیں رکھیں گے, آپ جو ہے وہ جو بہت سی خرابیاں اس سویلائزیشن کے اندر موجود ہیں, جس طرح ہومو سیکشولیٹی ہے, اسی طرح جو فیملی سسٹم تیزی سے ان کا کولیپس ہو رہا ہے, تو یہ والی جو خرابیاں ہیں یہ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم نے اپنی تہذیب کو ان خرابیوں سے بچانا ہے, اس لیے امت مسلمہ کی ایک علیحدہ شناخت ہے. حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ اسلامی ریاست کے اندر جو نان مسلم رہتے ہوں گے وہ نان مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں جیسا لباس بھی نہیں پہنیں گے. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ تم مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے, تم اپنا لباس یا تو اپنے لباس کا کلر ڈیفائن کر لو, اپنے اور کسی اور رنگ کا لباس پہنو گے, یا پھر اپنے لباس پہننے کا جو انداز ہے وہ بدلو گے, مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہنو گے. اور کچھ لوگ یہ بھی ہسٹری میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے اوپر خاص نشانی لگایا کریں گے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ ہو کہ یہ نان مسلم ہے. اور یہ خدشہ اس لیے بھی پیش آیا کہ جب زکوٰۃ کی تقسیم کی باری آتی تھی تو بعض اوقات لوگ لا علمی میں کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے دیتے تھے, جبکہ زکوٰۃ کے مصارف میں غیر مسلم شامل نہیں ہیں. تو اس لیے جو مسلمان اور کافر میں فرق ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا. اچھا, مسلم حکومت یہ فرق تو چلو ہو سکتا ہے کہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے کہ ان کا لباس اور طرح کا ہوگا, مسلمانوں کا لباس اور طرح کا ہوگا, لیکن جو مائنارٹیز کے حقوق ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. وہ ہمیشہ حقوق ان کو دیے جاتے ہیں, ان کو عبادت کرنے کی آزادی ہوتی ہے, ان کو اپنے اپنے تہوار اپنے طریقے کے مطابق, ان کو اپنی شادیاں اپنے طریقے کے مطابق, ان کو اپنی وفات کی رسومات اپنے طریقے کے مطابق کرنے کی آزادی دی جاتی ہے, اس میں پابندی نہیں لگائی جاتی. لیکن مسلمانوں کی تہذیب ایک بالکل سیپریٹ تہذیب ہے جو بالکل 180 کے اینگل پہ ڈیفرنٹ ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے, گلوبل سویلائزیشن سے, یا یہ جو کرسچنز کی یا جوش کی جو سویلائزیشن ہے, یا انڈین سویلائزیشن, یا یہ چائنیز سویلائزیشن, اس سے بہت فرق ہے ہماری تہذیب. ہم ان کے ساتھ کبھی بھی مل کر نہیں رہ سکتے. اچھا, میرا ایک دوست ہے آسٹریلیا میں, وہ بتاتا ہے کہ وہاں آسٹریلیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو وہاں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں. وہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے, کوئی 1960s میں اور 70s میں وہاں آسٹریلیا میں شفٹ ہوئے اور ابھی تک وہیں رہ رہے ہیں. ان کی نیکسٹ نسل
پیدا بھی آسٹریلیا میں ہوئی، وہیں جوان ہو گئی، لیکن اس جنریشن کے اندر بھی حلال اور حرام کی تمیز موجود ہے. کیونکہ مسلمان کا جو خمیر ہے نا، وہ خمیر ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی دوسری سویلائزیشن کو مکمل طور پہ اڈاپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں کمزور ایمان، اچھا ایمان، اعلیٰ ایمان، کمزور ایمان، وہ کیٹیگریز ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو مسلم سویلائزیشن ہے وہ اتنی اپنی اندر نکھار رکھتی ہے کہ جو آسٹریلین لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو ہمارے ہاں رہتے ہوئے 20-20 سال، 30-30 سال، 50-50 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہمارے کلچر کو اڈاپٹ ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے کلچر کو اپنے اوپر نافذ ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے تہوار اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرتے، یہ ہماری طرح شراب نہیں پیتے، یہ ہماری طرح پورک نہیں کھاتے. تو یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھے ہوئے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، یہ یونیک ہے، یہ خاص ہے. یہ اس طرح ایک روایتی سی امت نہیں ہے کہ جس نے جہاں ہانک دیا بس اس طرف چل پڑی. یہ اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتی ہے، ایک علیحدہ دین ہے. ہمارا جو دین اسلام ہے وہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کہا ہے. اور پھر وہ جو ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کہ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی تلوار اور بندوق کی نوک پہ دین قبول نہیں کروایا جائے گا. تو جو دین کا کنسیپٹ ہے، وہ دین کا کنسیپٹ یہ ہے جناب کہ آپ کی معیشت، آپ کا نظام زندگی، آپ کی تعلیم، آپ کی عدالت، آپ کی بیوروکریسی، آپ کا پورا جو پارلیمانی نظام ہے، جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے، وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگا. یہ ایک پوری سویلائزیشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چونچوں کا مربع بنا لیں. آپ کے کچھ چیزیں ہم ویسٹرن سویلائزیشن سے لیں گے، یعنی کہ گلوبل سویلائزیشن سے، اور کچھ چیزیں ہم اپنی سویلائزیشن کی ڈال دیں گے اور ایک عجیب سا چونچوں کا مربع بنا دیں گے. تو وہ ایسا مربع ہوگا کہ جو نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا. جب ہم عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابی ہیں، مسلمان ترقی نہیں کرتے، سائنٹیفک ترقی نہیں کرتے، مسلمان جو ہیں وہ ایجادات نہیں کرتے، مسلمان جو ہے سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الزامات مسلمانوں پہ لگائے جاتے ہیں نا. یہ جو صفائی نہیں رکھتے، قطار نہیں بناتے، اس قسم کی چیزیں. میں عموماً یہ کہتا ہوں دیکھیں مسلمانوں کا جو خمیر ہے نا وہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اسلام سے اٹھا ہوا ہے. ہمارے دلوں میں جو بیج بویا ہوا ہے، اسلام کا بیج بویا ہوا ہے. اس اسلام کے بیج کو آپ اسلام کا پانی دیں، اس کو قرآن اور سنت کی کھاد دیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کا خوف اس کے دل میں ڈالیں. پھر اس مسلمان سے یہ توقع کریں کہ وہ سچ بولے گا، وہ دیانتداری سے زندگی گزارے گا، وہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ صفائی کا خیال رکھے گا، وہ پاکیزگی کا خیال رکھے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھے گا، سائنٹیفک ایجادات میں آگے بڑھے گا، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر پیدا ہوگا. تو یہ والی چیز ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے پانی جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ڈالنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور جو مغربی مفکرین ہیں ان کی محبت دلوں کے اندر ڈالنی ہے، اور توقع یہ کرنی ہے کہ ایک بندہ مومن پیدا ہو جائے. تو یہ ناممکن ہے، یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جیسا بیج ہوگا ویسے ضرورت کے مطابق آپ کو کھاد ڈالنی ہے، ویسی ضرورت کے مطابق آپ کو اس کو پانی دینا ہے، ویسی اس کی آبیاری کرنی ہے جیسی ریکوائرمنٹ ہے. کچھ پودے ہوتے ہیں جن کو دھوپ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو چھاؤں میں رکھیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں. کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اگر چھاؤں میں رکھ دیں تو وہ مر جاتے ہیں، یعنی کہ لیکن کچھ پودوں کو آپ چھاؤں میں رکھیں تو وہ پروان چڑھتے ہیں، جو منی پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو مسلمانوں کا خمیر ہے، جو مسلمانوں کا بیج ہے، وہ اور طرح کا ہے، وہ یونیک ہے. اس کو آپ ویسٹرن فلسفی سے، اس کو ویسٹرن مفکرین سے یا ویسٹرن کلچر کے ذریعے اس کے اندر کوئی بہتری نہیں لا سکتے، کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکتے. آپ کو اسلام کا نظام زندگی اڈاپٹ کرنا ہوگا، اسلامی طرز تعمیر کو بھی اڈاپٹ کرنا ہوگا، اسلام کا جو لباس کا طریقہ ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہوگا. ہاں ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں، دیکھیں جس طرح آپ کو بندہ یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ پھر تو ہمیں عربی بولنی چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے لوکل کلچر سے ہوتا ہے. مثلا اگر میں نے یہ جو شلوار قمیض پہنی ہے تو اس کا تعلق میرے لوکل کلچر سے ہے. پاکستان کے اندر میں اس طرح کا لباس پہنتا ہوں. اچھا پاکستان میں گرمی بھی پڑتی ہے، سردی بھی پڑتی ہے، اس گرمی سردی کو مد نظر رکھ کے لباس ڈیزائن کیا جاتا ہے. کوئی بندہ سائبیریا میں رہتا ہوگا، رشیا میں، تو وہاں پر اس کو گرم لباس پہننا ہوگا، جیکٹس پہننی ہوگی، اپنے لیے کو تھرمل پہننے ہوں گے، سر ڈھانک کے رکھنا ہوگا. تو وہ وہاں کی آب و ہوا کی ضروریات ہیں. اسی طرح لینگویج، اردو بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں یا سرائکی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، سندھی زبان بولتے ہیں. تو یہ یہاں کی لوکل ضرورت ہے، بول چال کے لیے، عام گفتگو کے لیے، لین دین کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اس زبان میں گفتگو کی جاتی ہے. یہ تو لوکل ضروریات ہیں. اس کا تعلق تہذیب سے ہوتا ہے، لیکن
اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ایک مجموعی عقائد کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے مجموعی پیٹرن آف لائف کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے مجموعی بیہیویئر کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا بیہیویئر وہاں ڈسٹرب ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنی جو تہوار ہیں وہ بھی بدل دیتے ہیں، اپنی اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ ویسٹرن آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے. فریڈم آف سپیچ کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہر بندے کو آزادی ہے، جس کو مرضی چاہے گالیاں نکالے، جس کو مرضی چاہے برا بھلا کہے. یا فریڈم آف ایکسپریشنز ہیں، فریڈم آف ریلیجن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں سے اگر ہم ویسٹرن تھاٹس کے مطابق ریزلٹ اخذ کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے مطابق نہیں آتا. تو اس لیے اس چھوٹے سے فرق کو ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوکل چیز ہے اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، اس کے مطابق آپ ایک دوسرے سے ٹریٹ کریں گے، لیکن آپ اس کلچر کو ایز اے ہول اڈاپٹ نہیں کریں گے. آپ اس کلچر کو اپنے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش نہیں کریں. مثلا پاکستان میں ہالووین نائٹ منانے کے لیے کچھ اسکولوں کے اندر کوشش کی جاتی ہے، کچھ یونیورسٹیز میں بھی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ہمارا کلچر نہیں، نہ اسے ہمارا کوئی لینا دینا. اچھا اسی طرح ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں لوگ، اب منانا شروع کر دیا لوگوں نے. اسی طرح اور بہت سارے تہوار، ایون کہ کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، ایسٹر منا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس وہ کلچر ہے، تہوار ہے. یہ نیو ایئر نائٹ کا کیا تہوار ہے؟ مسلمانوں کے ہاں تو نہیں ہے نیو ایئر نائٹ. ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے کہ ہاں آپ اگر آپ کا نیا سال نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو آپ جو ہیں وہ نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے یہ مہینہ یہ سال خوشگوار بنا دے. نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے نا کہ وہ اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اس میں تو ہم بلکہ اپنے عقیدے کو اور مضبوط کر رہے ہیں کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس کی علیحدہ شناخت ہے، وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ کریکٹرسٹکس رکھتی ہے. وہ کریکٹرسٹکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے ہمیں ملتے ہیں، وہ قرآن پاک میں سے ہمیں ملتے ہیں، وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں، اور وہ جو ابتدائی دور کے علماء ہیں، سلف صالحین جو ہیں، ان کے دور سے ہمیں اپنے اسلامی کلچر کی بنیادیں ملتی ہیں. ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق اپنی فیملیز کو اسٹرانگ کرنا ہے، اسی کے مطابق اپنا رہن سہن بنانا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم نے اپنی شادی بیاہ کی رسومات اور اموات اور ساری چیزیں اس کے مطابق بنانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس کے اندر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کمنٹس کے اندر اس کا جواب دوں گا، یا پھر واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں.